अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। और पंजाब में इंतखाबात के लिए फ़ंड्स की अदम फराहमी का मामला है। अदालत की जानिब से सेक्रेटरी ख़जाना गवर्नर स्टेट बैंक को तलब कर लिया गया है और कहा यह गया है कि फ़ंड्स क्यों नहीं जारी किए गए, इस पर जवाब जमा करवाया जाए। दूसरा मामला है सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। 8 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। इस केस पर पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं, पीजे मीर सर, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। पीजे सर, आप बता दें, अदालत है और 48 घंटे का वक्त है, क्या होने जा रहा है? देखिए, पहले तो स्टेट बैंक ऑफ जो पाकिस्तान है, जो गवर्नर है, फंड्स इलेक्शन के उसके हाथ में तो नहीं है। ये तो फाइनेंस सेक्रेटरी को बुलाना चाहिए, बिकॉज फाइनेंस सेक्रेटरी इज़ द मैन हु हैंडल्स द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो आई थिंक इट वाज मोर अप्रोप्रिएट कि उनको बुलाएं, या आप फाइनेंस मिनिस्टर को बुला लें अगर आपने बुलाना है। बट देन अगेन दैट इज़ नॉट योर जुरिसडिक्शन। द जुरिसडिक्शन ये इलेक्शन कमीशन की है। अब आपने एक ऑर्डर पास कर दिया है कि भाई आपने 10 को करना है, अपने फंड्स जितने भी हैं आपने डिस्पेंस कर देने, तो मैटर इज़ इन द हैंड्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन विल आस्क द फाइनेंस मिनिस्टर फॉर फंड्स। फाइनेंस मिनिस्टर ने बिल 2 दिन पहले असेंबली में लेके आ गए थे। ही डिमांडेड इट बिकॉज पैसे कोई नहीं है। और ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट है, मैंने पहले भी बार बार कहा है, लोग समझने की कोशिश नहीं करते। जब भी कोई हुकूमत प्रॉब्लम में होती है वो इलेक्शन नहीं करवाते, कोई भी हो, पाकिस्तान छोड़े पूरी दुनिया के अंदर, वो एक अपर लेवल पे कराते हैं। बिकॉज उसके साथ साथ उनका ये होता है कि इमीडिएट जो इलेक्शन जब होते हैं उनका जो डाउनर होता है वो मार खा जाती है। सो बेसिकली इसकी कई वजूहत होती हैं। आप गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करते, लेकिन ये बदकिस्मती है क्योंकि आवाम जो है वो कहती है रोटी कपड़ा मकान का प्राइसेस दो, ये दो वो दो। सो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर अब ये कल जो इवेंचुअली जो एक स्टेट अगर गवर्नर देता है जवाब, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एन आंसर, बिकॉज ही डजंट हैव द नंबर्स ऑन हिज हैंड्स। फाइनेंस सेक्रेटरी इज़ द मैन जिसके पास सारा गवर्नमेंट का बजट है। इनसे आप पूछोगे और ये कहानी अब ड्रैग ऑन करती जाएगी। आपके अंदर एक बबल बन रहा है जो कि बबल फट जाएगा और फटेगा, ये भी मैं आपको बता दूं, फटेगा। क्योंकि अभी कई और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। गवर्नमेंट कह सकती है जी मुझे 1 साल और दे दो, गवर्नमेंट 6 साल भी कह सकती है, प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो बेसिकली अब इसको कितना अब खेला जाएगा, क्या होगा। एक सीजे ने जो 8 मेंबर बेंच बनाया है, इसका क्या रिज़ल्ट आगे निकलेगा, ये एक टोटल कन्फ्यूजन एंड टोटल क्योटिक एक सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। हम जमहूरियत के नाम तो बड़े लगा रहे हैं, जमहूरियत के नारे बड़े कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक जो मैं समझता हूँ, नवीद चौधरी, जावेद एंड इफ्तिखार, हम सब ने एक मुत्तफ़िका बात की है, खुदा के लिए एक डायलॉग कर लो, लीव द ऑर्गेनाइजेशंस आउट ऑफ इट एंड लेट्स कंटिन्यू विद इट। ठीक है सर, 14 तारीख को देखते हैं इसका क्या जवाब जमा करवाया जाता है सेक्रेटरी फाइनेंस और गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से। लेकिन इफ्तिखार साहब, आप मुझे ये बता दें कि अदालत के फैसले पर अमल तो नहीं हुआ, तो अब हुकूमत की पोजीशन क्या है? क्या हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकिब होती है? मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ कि मैं कानून की इतनी बारीकियों को जानता हूँ। मैं एक आम सा सहाफ़ी हूँ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या चीज़ है, इसका फ़ैसला वो करते हैं जज साहिबान। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उनके किसी अमल को चैलेंज कर देना या उनके किसी इख्तियार को चैलेंज कर देना तौहीन बन जाता है, और सज़ा भी उन्हीं ने देनी है। यानी ये एक अजीब तस्वर है और ये बड़ा खौफनाक तस्वर है। इख्तियारात के इस्तेमाल का ये बड़ा खौफनाक तस्वर है। अगर मेरी तौहीन होती है तो उस केस को मुझे नहीं सुनना चाहिए, किसी और जज को दे देना चाहिए। अब यहाँ पे तौहीन जिनकी हो रही है वो तो सरबराही कर रहे हैं कल किसी बेंच की। ये बहुत बुनियादी फंडामेंटल है कि एक चीज़ में मुझे कोई गाली दे जाता है और उस गाली के जवाब में सज़ा देना या उसको माफ़ करने का अख्तियार अगर मेरे पास हो तो मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं है। वो मेरे किसी और जज के पास, किसी दोस्त जज के पास चला जाए तो इंसाफ हो जाएगा। एक बार रिक्यूज़ कर दें आप इनकार कर दें। अब इन्होंने जो खेल किया है 6-9 का खेल था, इन्होंने उसको अपना जो 9 को कम करके उसमें से 2 जो जनाब शहबाज शरीफ साहब ने तोहफे के तौर पे दोस्त जो दिए थे इनके बेंच में, उनको भी शामिल कर लिया।
کیا ہوگا؟ گورنمنٹ ول بی ڈیزالوڈ. سو واٹ؟ ہو ول ہولڈ دا الیکشن؟ اگین دا چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان. The Supreme Court can't hold the election. They are nobody. In the Constitution, they have not been given this power to hold the election. تو اگر واقعی ہم نے مذاق اڑانے کا فیصلہ کیا اپنے تمام قوانین کا، اپنے اصولوں کا، اپنے ضوابط کا، اپنے قواعد کا، تو کھل کے کھیل رہے ہیں. اور میں بڑا خوش ہوں کہ کھل کے کھیلا جا رہا ہے. ایک ایسی چیز جو بھی کل پاس ہونی ہے اس کے بارے میں سے بھی پریمپٹیو ایکٹ ہے. اور جیسا میرے کولیگ نے کہا، پی جے نے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کو بلانے کی کیا تو کہیے؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ جھگڑا کرنا چاہ رہے ہیں نا، تو جھگڑا تو ہو جائے گا نیکسٹ 48 آورس کے اندر. جھگڑے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ شہباز شریف آؤٹ along with his entire cabinet. Good. Will it give roti to me? کیا چینی سستی ہو جائے گی؟ آٹا سستا ہو جائے گا؟ تیل سستا ہو جائے گا؟ ٹریفک بہتر ہو جائے گی؟ نظام حکومت اچھا ہو جائے گا؟ اگر ہو جائے گا تو پرسوں کے بجائے آپ یہ کل کر کے اناؤنس کر دیں. یہ بات پی جی نے جو کہی ہے بڑی غور طلب ہے. یہ ببل جب پھٹے گا نا تو یہ بہت نقصان پہنچائے گا. سر انتخابات کے حوالے سے جو فنڈز کی عدم دستیابی ہے، کون دیکھو سر فنڈز کی جو عدم دستیابی ہے جی وہ تو ایک اگر بہت نہیں بڑا ہے تو سوال فنڈز ہے. میں کہاں سے کرائیں؟ سر یہ تو بہت بڑا سوال ہے. میں آپ کی بات سے ڈس ایگری نہیں کر رہی، لیکن اس کے اندر آپ مجھ سے پیسے مانگتی ہو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ اگر آپ پاس طاقت ہے، اگر آپ طاقت استعمال کرنا چاہتی تو کرو. آپ کو میں آپ کی طاقت کے استعمال سے روک نہیں رہا. یہ جو پیسے ہوتے ہیں یہ ایک اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے، اس کی ایک اپروول ہوتی ہے فرام دا پارلیمنٹ. اور پارلیمنٹ کو جب اس کو ایک وہ لینا پڑتا ہے، منی بجٹ جب دینا پڑتا ہے، اس کی بھی اپروول باقاعدہ ایک شک کی پارلیمنٹ سے لینی پڑتی ہے. ایلوکیٹڈ بجٹ جو ایلوکیٹڈ بجٹ کے علاوہ جی یہ ساری جو سپلیمنٹری بجٹ ہم دیتے ہیں نا، جو خرچ زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی بھی جا کے پارلیمنٹ سے افتخار اور صاحب بقول پیجے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے آگے رکھ دیا. افتخار صاحب کی بات سے میں یہ بات نکال سکتی ہوں کہ فنڈز کی عدم فراہمی شہباز شریف کو ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے، لیکن اب میرا سوال نوید چودھری صاحب، اس کو اکیلے کو نہیں کرے گی. سر میں نوید اکیلے چودھری، کو نہیں آپ کرے یہ گی. کہنا چاہ رہے ہیں نا پوری کابینہ کو ساتھ کیا جائے کابینہ جائے گی گا؟ ساتھ. ٹھیک ہے نوید صاحب، اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کل میں رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان سن رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر عمران خان کا یہی رویہ رہا تو ہم اکتوبر میں انتخابات بھی نہیں کریں گے، اور کہیں نہ کہیں کوئی گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے جو کہ فی الحال نہیں ہے آئین میں انتخابات کو ڈیلے کرنے کی. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، مگر معاملہ ایک ہی ہے، انتخابات نہ کروانے کا. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، معاملہ انتخابات کروانے یا نہ کروانے کا بالکل نہیں ہے. اچھا، معاملہ یہ ہے کہ حکومتی اتحاد یہ کہتا ہے کہ ایک شخص کی ضد پر 2 اسمبلیاں توڑی گئی ہیں، پہلے اس کا کوئی فیئر فیصلہ کر لیں. ایک دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اپنے ہم خیال ججوں کو بٹھا کر اپنے ساتھ ایک ہی طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں جو سارے کے سارے سیاسی جماعتوں کے خلاف ہیں اور پی ٹی آئی کی حمایت میں ہیں، اور حکومت کو چلنے نہیں دیا جا رہا. اگر وہ ڈسکوالیفائی نہیں بھی کرتے تو چلنے دینا انہوں نے. یہ جب حکومت مقابلے پر آئی ہے اسی لیے آئی ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی راستہ نہیں ہے تو پارلیمنٹ مقابلے پر آ گئی. ڈسکوالیفائی کر کے اس کو امپلیمنٹ کیسے کرائیں گے، پارلیمنٹ پوری کو کیسے ڈسکوالیفائی کریں گے، اتنا آسان کام سمجھ لیا آپ نے. لوگ کہہ رہے ہیں ابھی سڑکوں پر آ رہے ہیں ہم چیف جسٹس کے خلاف. عمران خان صاحب آرمی چیف کے خلاف سڑکوں پر آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، پوری کوشش کی تھی انہوں نے. اب چیف جسٹس کے خلاف لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں، اور وہ تنظیمیں ایسی بھی ہیں کچھ جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں وہ بھی سڑکوں پر ہوں گی. تو یہ معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے. آج جو بینچ بنا ہے، جو سپریم کورٹ میں اصلاحات کا بل جو بھی پاس بھی نہیں ہوا اس کو دیکھنے کے لیے بینچ بن گیا، تو اس میں سر تو کیس تاریخ ثابت تو ہو گیا. یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس کے لیے بھی لوگ سڑکوں پر آئے تھے. اس میں تو کیس ہی ثابت ہو آ جائیں نا. اس کا نقصان آئیں بہت ہے نا. آئیں بالکل نواز شریف نے مارچ بالکل آئیں. کو جب سیاست کر رہے ہیں تو بندے سڑکوں پہ لائیں اپنے. ایک آج جو بینچ بنایا ہے، بینچ بنا کے تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ سیاسی جماعتوں کا موقف 100% درست ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی اکثریت کا موقف 100% درست ہے. پاکستان بار کونسل کا موقف 100% درست ہے کہ ایک ہم خیال اپنا وہ جو ججز ہیں ان کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور جو مرضی کا جو دل میں وہ فیصلہ دے دیں گے. فیصلہ پہلے سے سوچا ہوا ہے. اس بینچ کی تشکیل نے اس کیس کو ثابت کر دیا. جسٹس منصور علی شاہ کے نوٹ میں لکھی گئی یہ بات، ون مین شو نہیں چلے گا، اس کو ثابت کر دیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ موقف اور یہ جو بل کے اندر جو چیزیں آئی ہیں جس میں یہ کہا گیا تھا کہ انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے بینچ بنانے کے عمل کو اور خود اختیار کو، اس کو بھی ثابت کر دیا. تو پورے کا پورا کیس جو ہے اب مکمل طور پر انہوں نے ثابت کر دیا کہ میں نے ایسے ہی کرنا ہے. آپ بے شک جو کہہ رہے ہیں اور مجھے نظر بھی آ رہا ہے لیکن ہوگا ایسے ہی.
جب آپ ایسے ہی کریں گے تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ ٹکراؤ کی صورت میں ہوگا. عوام سڑکوں پر آئیں, وکلا سڑکوں پر, ایسے یہ ایک واحد بل ہے جس پر حامد خان گروپ کا بھی وہی موقف ہے, آسما جہانگیر گروپ کا بھی موقف ہے, پاکستان بار کونسل بھی یہ کہہ رہی ہے. آپ کا پوائنٹ لیتے ہیں. اچھا, چیف جسٹس خود جو ہیں وہ اس کے بینیفیشری ہیں. ایک قانون کا بنیادی اصول ہے کہ جہاں آپ کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو آپ اس کیس کو نہیں سنتے. چیف جسٹس کے اختیارات کے بارے میں معاملہ ہے کہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے, وہی اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں. اور وہ اچھا یہ شو اسٹرینتھ بھی ہے, انہوں نے کہہ دیا بھی 8 جج تو میرے ساتھ ہیں, اب معاملات ایسے آگے چلیں گے, پھر دیکھتے ہیں کیسے امپلیمنٹ کراتے ہیں. آپ ہم جو ڈسکشن کر لیں, آپ ادھر سے کان پکڑیں, ادھر سے کان پکڑیں, ادھر سے کان پکڑیں, آپ نے کہہ دیا کہ آپ کے کورٹس ڈس آنیسٹ ہیں, جو مرضی آپ کر لو. دس از واٹ یو آر ٹاکنگ. اور وہ ثابت کر رہے ہیں نا اپنے عمل سے, وہ اپنے عمل سے ثابت نہ کریں نا. مسکنڈکٹ کا ریفرنس ہے نا, ججز کہہ رہے ہیں. سو بیسکلی آپ نے اپنی جوڈیشل سسٹم کو ہم نے نہیں کیا. نہیں, ہم نے نہیں کیا. ہم نے نہیں کیا. ہم نے نہیں کیا. ہم نہیں کر رہے. یہ 9/6/15 ہوتے ہیں. یہ 15 کا مسئلہ ہے. خود ایک دوسرے کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے اوپنلی کیا ہے, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. آج کا سوال جو ہے پاکستان بار کاؤنسل یہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہے سر, پاکستان بار کاؤنسل بھی یہ کہہ رہا ہے نا کہ اس ساری صورتحال سے سپریم کورٹ خود متاثر ہو رہا ہے. جاوید صاحب, آپ مجھے یہ بتا دیں, کیا یہ بھی کسی پلان کا حصہ ہے؟ اگر عدالت کی جانب سے شہباز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا اس کو ان کی سیاسی شہادت سمجھا جائے گا؟ کیونکہ کہہ کر تو وہ یہی آئے تھے کہ مہنگائی ختم کروں گا, اور مہنگائی ختم نہیں کر رہی. کیا اس بات کا وہ ایج لے جائیں گے؟ جب آپ حکومت چلانے میں ناکام ہو جائیں اور عوام میں اپنی بالکل رہی صحیح عزت بھی کھو بیٹھیں اور سٹینڈنگ بھی ختم ہو جائے, جس کا وہ اشارتاً کہہ دیتے ہیں, جس طرح وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, اور جس طرح میاں نواز شریف کے بیانات آ رہے ہیں, اور جس طرح مریم نواز شریف صاحبہ کی سٹیٹمنٹیں آ رہی ہیں, بھرے جلسے میں ججوں کی تصویر لگا کے جب آپ باتیں کریں گی تو وہ پھر آپ کے سوال کا جواب آتا ہے کہ ان کی اپنی خواہش ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. یہ ہے ان کی خواہش, لیکن میری خواہش نہیں ہے. بدقسمتی کیا ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں پاکستان کی یہ سو کالڈ جمہوری قوتیں, جمہوری پارٹیاں, انہوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. سب سے پہلے عمران خان نے کیا جب وہ ان کے خلاف نو کانفیڈنس موو آئی, جس طرح انہوں نے آئین کا حشر نشر کیا, اور اب یہ ماشاءاللہ گولڈن جوبلی کے موقع پہ آئین کی یہ جو کام کر رہے ہیں, آئین کی ماشاءاللہ جتنی عزت کروا رہے ہیں پاکستان میں, تو یہ آفرین ہے. بلکہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں تماشا لگا دیا ہے کہ ہمارے پاس 21 ارب نہیں ہے. دنیا کو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ساڑھے کو 21 ارب کوئی نہیں, اسی الیکشن نہیں کرا سکتے. یہ ہے آپ کی جمہوریت, یہ ہے آپ کا آئین. جاوید صاحب, قاسم سوری نے جو فیصلہ کیا تھا اسمبلی ڈسالو کر کے, کیا وہ آئینی کے خلاف تھا؟ اس کے خلاف میں سمجھتا ہوں کاروائی ہونی چاہیے تھی. کیوں نہیں ہوئی؟ ہونی چاہیے تھی. اور اب جو حرکتیں ہو رہی ہیں, یہ حرکتیں تو سیدھا چیلنج کر رہے ہیں آپ سپریم کورٹ کو. ان کی ایک رولنگ چونکہ آپ کو پسند نہیں آ رہی نا, کہانیاں سنائی دیتے ہیں 3 5 5 4 7 تک, اور عام آدمی کو آپ کے اس سے کوئی کنسرن ہی نہیں ہے. فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے. آپ عام آدمی کو ریلیف دے نہیں سکے 11 مہینے. آج آپ کو منہ چھپانے کے لیے کبھی سپریم کورٹ کی رولنگ کی طرف بھاگتے ہیں, کبھی الیکشن کے پیچھے الیکشن کمیشن سے بھاگتے ہیں کہ کہیں عوام میں نہ جانا پڑ جائے. اور یار کو خدا کا خوف کھاؤ, اس ملک کو بہتری کی طرف لے کر جاؤ, بات چیت کے رستے تلاش کرو. آپ حکومت ہیں, رستے آپ نے تلاش کرنے ہیں, لیکن آپ رستے تلاش کرنے کی بجائے آپ کی خواہش کیا ہے کہ الیکشن ہو ہی نہ اگلے 100 سال. یہ نہیں ہونا. جاوید صاحب, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ جو سیاسی محاذ آرائی اس وقت موجود ہے اور عدلی اور سیاسی جو تناؤ دیکھا جا رہا ہے, اس سے تو ان مسائل کا حل نہیں نکلنے والا. ابھی ایک بریک ہے, جس کے بعد واپس آئیں گے, اور بلوچستان میں جو حالات ہیں جہاں پر اساتذہ احتجاج کر رہے ہیں, تنخواہیں ان کو فراہم نہیں کی جا رہی, اس پر بھی بات کریں گے. یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے. آپ کہیں نہ جائیے گا, ساتھ رہیے گا. بلوچستان میں تنخواہیں نہ ملنے پر اساتذہ کی جانب سے انوکھا احتجاج کیا جا رہا ہے. چندہ مانگا جا رہا ہے. علامتی طور پر سبزیوں کی ریڑھیاں بھی لگا دی گئی ہیں کہ ہمیں ہماری تنخواہیں نہیں دی جا رہی. اس سے جو ڈائریکٹ امپیکٹ پڑ رہا ہے وہ اسٹوڈنٹس پر پڑ رہا ہے, جن کو وہاں پر ایجوکیشن نہیں مل رہی. تعلیمی ادارے بند ہیں, یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا ہے. اسٹوڈنٹس وہاں آ رہے ہیں مگر جو اساتذہ ہیں وہ وہاں موجود نہیں ہیں. جب اسی حوالے سے یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شفیق الرحمان سے بات کی گئی, اور جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں کہ مالی بحران کی وجہ سے ہم اساتذہ کی تنخواہیں ادا نہیں کر پا رہے. افتخار صاحب, اب آپ یہ دیکھیں کہ مالی بحران کہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ڈائریکٹ ہمارے اسٹوڈنٹس اس سے متاثر ہو رہے ہیں, اور جو اساتذہ ہیں وہ کس طرح
احتجاج کر رہے ہیں, چندہ مانگ رہے ہیں, اور یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. بڑے افسوس کی بات ہے, خاص طور پہ اس صوبے کے حوالے سے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بھاری وسائل سے نوازا ہے, اور اساتذہ کو تنخواہیں دینے کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہونا چاہیے تھا. جتنا مال وہاں پہ چیف سیکرٹری سے لے کر نیچے کلرک کماتا ہے, وہ اپنی 3-4 پشتوں کے لیے کما کے جاتا ہے. اور اگر اس آدمی کو آپ تنخواہ نہ دیں جو آپ کو تعلیم دیتا ہے, اور وہ پیسہ مانگ رہا ہے لوگوں سے بقول آپ کے کہ سبزی کی ریڑھی لگا رہا ہے, تو یہ عام سی بات نہیں ہے. ایک تو اس پورے کے پورے سماج میں رہنے والوں کے منہ پہ تھپڑ ہے, پھر پوری کی پوری وہاں کی جو نوکرشاہی ہے اس کے منہ پہ تھپڑ ہے, چیف منسٹر اور وزراء کے منہ پہ تھپڑ ہے کہ ان کو کچھ شرم نہیں آئی اور یہ بات ہمارے تک آ گئی اور ہمیں اس پہ بات کرنی پڑی. اس بات کو یہاں تک آنا ہی نہیں چاہیے تھا. جو عللے تللے اپنے ہیں اور سب کو پتہ ہے, یعنی اگر آپ بلوچستان, جس طرح ہم نے خیبر پختونخوا کے بارے میں بھی کبھی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا کہ پیسہ کدھر جاتا ہے اور کہاں سے کدھر خرچ ہوتا ہے, اس طرح بلوچستان کے بارے میں بھی بالکل لا تعلق ہے, ہم اس پہ بات نہیں کرتے. تو میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ چلیں چیف منسٹر صاحب آپ اس پہ بیان ہی کوئی دے دیں اور مجھے بتائیں کہ پیسے کیوں نہیں دے رہے آپ, اور اگر آپ پاس پیسے نہیں ہیں تو باقی آپ نظام حکومت بلوچستان کا کیسے چلا رہے ہیں. آپ کے پاس اپنے جہاز کے لیے تو پیسے ہیں, اپنے سفر کے لیے پیسے ہیں, سیکریٹریٹ کے لیے پیسے ہیں, منسٹرز کے پاس پیسے ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا یہ قصور ہے نا کہ یہ غریب ہیں, ان کا کوئی کارٹل نہیں ہے. اگر ان کا بھی کارٹل ہوتا نا جناب وزیر اعلیٰ بلوچستان, تو آپ کبھی کے ٹھیک ہو چکے ہوتے, آپ کبھی کے ان کا مسئلے کو حل کر چکے ہوتے. یہ کمزور ہیں بیچارے, غریب ہیں. نوید چودھری صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں, یہ بھی کہا گیا وائس چانسلر کی جانب سے کہ ہمیں حکومت کی جانب سے 50 کروڑ کی گرانٹ دی جاتی ہے, لیکن ماہانہ ہمارے پاس 1600 امپلائیز ہیں اور پینشنز ملا کر ہمیں 23 کروڑ کی ادائیگی ماہانہ کرنی پڑتی ہے. تو گرانٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور ماہانہ کے جو ایکسپینس ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, تو یہ ان چیزوں کو میچ کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں, بنیادی طور پر تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. اور بلوچستان حکومت کے بیانات میں بہت غور سے پڑھ رہا ہوں. شہباز حکومت آنے کے بعد خصوصاً وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نیشنل فنانس کمیشن میں ہمیں ہمارا حصہ نہیں مل رہا پورا. اور جو ان کے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے 1 یا 2 مرتبہ, کم از کم 2 مرتبہ بلکہ یہ دھمکی بھی دی ہے کہ ہم اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کریں گے. ایک چیز تو یہ ہے. اچھا, اب جو فیڈرل گورنمنٹ پیسے دیتی ہے اور صوبائی حکومت پیسے دیتی ہے, اس کے ساتھ ظاہر ہے ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بھی ایک رول ہے, اس کو بھی دیکھنا ہے کہ کہاں پر ایک کمزوری آ رہی ہے. یہ جو واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے بڑا الارمنگ ہے اور بہت افسوسناک ہے, اس کا دفاع ممکن نہیں ہے. لیکن آپ یاد کریں, 2-3 سال پہلے تک یاد کر لیں, کے پی کے جس کو کہتے تھے کہ آئیڈیل صوبہ ہے, وہاں پشاور یونیورسٹی کے اندر تنخواہیں نہیں تھیں. اساتذہ نے احتجاج کیا, طلبہ نے احتجاج کیا, وی سی نے احتجاج کیا اور بہت زیادہ شور مچا رہا وہاں بھی. تو اس میں کہیں نہ کہیں جو ہماری بیوروکریسی ہے جو تعلیم کے معاملہ دیکھ رہی ہے, ان کا بھی کوئی نہ کوئی قصور ہے. پی جی سر, وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ترجمان اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اب سے پہلے بھی جب ان اساتذہ کی جانب سے احتجاج کیا گیا تو اس احتجاج کے بعد اس سچویشن کو ریزالو کرنے کے لیے ہم نے 30 کروڑ روپے جاری کیے. تو کیا 30 کروڑ روپے جاری کر کے یہ ماہانہ 23 کروڑ کا جو ایکسپینس آ رہا ہے اس کو تو بیلنس نہیں کر سکتے؟ سوال تو میرا وہی ہے جو میں نوید صاحب سے کری تھی کہ ایک تو ان کو پیسے بھی دیے گئے مگر اتنے انف نہیں ہے, اتنے سفیشینٹ نہیں ہے کہ ان کے ایشو کو ریزالو کیا جا سکے. یعنی ہر مہینے ایک ہی مسئلہ بار بار آئے گا. دیکھیں, پرابلم یہ نہیں ہے, پرابلم یہ ہے, اور پرٹیکولرلی بلوچستان کی ہم بات کر رہے ہیں, پرائرٹیز کیا ہیں آپ کی؟ واٹ آر یور پرائرٹیز؟ ایجوکیشن از دا بیسک تھنگ. ہم بلوچستان کی بڑی بات کرتے ہیں کہ بھائی ڈیولپمنٹ ہونی ہے, گوادر پہ بڑی ڈبیٹ ہو جاتی ہے, ادھر ادھر ہو جاتی ہے,
हमने बलूचिस्तान को वो निगलेक्ट किया है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। हम बलूचिस्तान को कहते हैं इट शुड बी एट पार विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। नहीं, अब यहाँ ये जो अब आपने ये जो सवाल उठाया है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स के अंदर इन्हीं टीचर्स ने आपके जनरल्स बनाने, प्राइम मिनिस्टर्स बनाने, गवर्नर्स बनाने, चीफ मिनिस्टर्स बनाने हैं। तो अगर इनको आप तनख्वाहें नहीं दोगे, वो सो व्हाट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स will you have for your future, whether in the army, whether in the political circle, or whether even in the judiciary? तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने अपनी प्रायोरिटी को नहीं, बलूचिस्तान को अगर आपने आगे लेके रखना है ना बाकी प्रोविंसेस के साथ, उनके एजुकेशन सिस्टम को तकड़ा करो। आपका एजुकेशन सिस्टम बड़ा महंगा है, ये एक आम आदमी तरह उसमें नहीं पढ़ सकता। 40-50 हज़ार रुपया जो आप लेते हैं, प्लीज़ टेल मी कि एवरेज सैलरी क्या है किसी की, कि वो अगर 3 बच्चे हैं तो 1 लाख रुपया से ज़्यादा उसकी फ़ीस में जाएगा, तो उसकी तनख्वाह क्या होगी, ये मुझे बता दें आप। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच नीड टू बी डन। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बलूचिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि इसकी प्रायोरिटी गवर्नमेंट की और चीफ मिनिस्टर की एजुकेशन पे होनी चाहिए। आप बाकियों को छोड़ें ना, ये अभी बात के मेरे ख्याल में इफ्तिखार ने बात की, ओ यार आप ये जो प्रोटोकॉल लेके चलते, वो एक सेक्रेटरी था फाइनेंस, पता नहीं नवीद कौन था वो, उसके पैसे निकले थे पता नहीं, घर से मशीन जानी पड़ी काउंटिंग करने के लिए। अंदाजा लगाओ वो पैसे भर भर के निकल रहे हैं। तो मुझे बताया, एक तो पहले बताया वो पैसे यहाँ गए कहाँ हैं, उसकी तो को पता ही नहीं लगा, उसकी ट्रेल ही नहीं पता लगी। हम सियासतदानों की ट्रेलें ढूंढते हैं, उसको वो पैसे बताया ना हमें कहाँ गए। सो द क्वेश्चन इज कि हमने बच्चों को बिल्कुल इनको प्रायोरिटी देने। बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा, खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह नवीद ने बात की है, एंड पंजाब में वी नीड टू बी रीफॉर्मिंग आवर एजुकेशनल सिस्टम एंड डिस्पर्समेंट ऑफ फंड्स। आज पुलिस मोटरवे की ज़बरदस्त है, लेकिन ऑर्डिनरी पुलिस क्यों करप्शन पर जाती है, उसकी तनख्वाह नहीं है। पीजे सर, let me make it a clarification over here. It is a concern with the University of Balochistan, not all the. हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, you're right, absolutely right. अच्छा, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की ही एक स्टूडेंट हैं जिनकी जानिब से ये कंसर्न उठाया गया कि हमारे जो असातिज़ा हैं उनको तनख्वाहें एहतजाज करने के बाद ही मिलती हैं, और इवन यू विल सेकेंड मी कि टाइम इज़ मनी। तो हम वक्त का इतना ज़या कर रहे हैं, इसको कंपनसेट कैसे करेंगे जावेद साहब? देखो मुनीज़ा, ये जो इशू अभी खड़ा हुआ है ना, तनख्वाह वाला मामला, ये कोई आज का नहीं है, ये पिछले 3-4 साल से चल रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये लम्हा फ़िक्री है हमारे हुक्मरानों के लिए और हम पाकिस्तानियों के लिए कि आज 75 साल गुजारने के बाद हमारी प्रायरिटीज़ क्या हैं और आज हम गुफ्तगू क्या कर रहे हैं और हमारी कौम किस तरफ जा रही है और लोगों के मसाइल किस तरफ हैं। यह है बुनियादी मसला कि लोगों को तनख्वाह तक नहीं हम दे पा रहे। हमारा एजुकेशन सेक्टर जो किसी भी कौम की बैकबोन होता है, जिसने अगली जनरेशन को तैयार करना होता है, उसकी हालत ये है कि उसके असातिज़ा को हर 3 महीने 4 महीने बाद तनख्वाह नहीं मिलती। ये है हमारी प्रायोरिटीज़। अगर मैं पिछले 25 साल की सिर्फ बात करूं, बलूचिस्तान की सिर्फ स्पेसिफिक, उधर के पॉलिटिशियंस की और ब्यूरोक्रेट्स की, एक मिसाल तो पीजे मीर ने दे दी। उधर कोई आपको पार्लियामेंट का मेंबर, कोई एक ब्यूरोक्रेट नहीं मिलेगा जो करोड़ों-पति ना हो या अरबों-पति ना हो। और बदकिस्मती क्या है कि उधर के अवाम गरीब से गरीब तर हैं। फंड्स आते हैं फेडरल गवर्नमेंट से, मगर कहाँ जाते हैं ये किसी को नहीं पता। जावेद साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। बात यही है कि बलूच हुकूमत को इसको संजीदगी से देखना होगा और ये जो इशू है इसको रिजॉल्व करना होगा ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनका वहाँ पर लॉस ना हो सके। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, अमरीकी कांग्रेसमैन जो हैं वो ख़त लिख रहे हैं और ख़त में वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, बुनियादी हकूक़ नहीं दिए जा रहे। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ये पढ़ो। अमरीकी कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन ने ख़त लिखा है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन को, और ख़त में वो कहते हैं कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है और इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी की जा रही है, इंतकामी सियासत की जा रही है। ये इस वक्त आप उनका ट्वीट भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं और उसके नीचे वो ख़त लिखा हुआ है। इस ख़त में कई सहाफ़ियों के भी नाम लिए गए हैं, जिसमें कि नाम लेकर बताया गया है कि इन सहाफ़ियों के साथ किस कंडक्ट से पेश आए हैं कोर्ट में और जो भी उनके साथ मामलात पेश आए। अमेरिका, बात यह है कि अमेरिका की जानिब से अमेरिका में ये बात की जा रही है कांग्रेसमैन की जानिब से, मगर ऐसा क्यों हो रहा है? नवीद साहब, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि अब इस तरह के जो बयानात सामने आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है उनकी जानिब से कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तक अपनी कोशिशें जारी रखेंगे?
جی یہ بنیادی طور پر بیرون ملک جو فرم ہائر کی جاتی ہیں لابنگ کے لیے، یہ سارا اس کا کام ہے. اور امریکہ میں خصوصی طور پر بہت زیادہ کام کیا عمران خان صاحب نے، اپنے دور میں بھی کیا کہ جو ڈیوڈ فینٹن سے ان کا معاہدہ تھا وہ تو اپنے دور حکومت میں انہوں نے کر لیا تھا، جو ایٹمی ہتھیاروں کے مخالف ہیں بہت بڑے نون، اور سی اے کے عہدیدار ہیں اسلام آباد میں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک اور بہت بڑے اینٹی پاکستان جو امریکن ہیں افغان نژاد زلمے خلیل زاد، وہ کھل کر میدان میں آئے اور انہوں نے بھی ہر چیز کی حمایت کرنی شروع کر دی. اب جو شرمن صاحب نے خط لکھا، مجھے لگتا ہے فواد چودھری نے کسی سے کہا کہ انگریزی میں لکھ دو اس کو ترجمہ کر کے، میں بھیج رہا ہوں. تو وہ انہوں نے وہاں ان کو ٹیکسٹ کیا ہے، تو انہوں نے اپنے لیٹر ہیڈ پہ لکھ کے تو آگے چلا دیا ہے. یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، یا ڈیوڈ فینٹن جو کچھ کہہ رہے ہیں، یا ڈاکٹر آصف وہاں کھڑے ہو کے جو ایک ویڈیو لاگ جاری کر دیتے ہیں، جو اقلیتی ہیں، ایک اقلیتی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور رکن کانگریس ہیں وہ بھی، یہ ساری باتیں لابنگ کی ہیں. لابنگ میٹر کب کیسے کرتی ہے؟ لابنگ میٹر تب کرتی ہے جب متعلقہ حکومت آپ کے ملک کے اندر مداخلت کرنے کی پوزیشن میں ہو اور ویسے حالات اویلیبل ہوں، اس کو لوکل اسٹیبلشمنٹ اس کے نیچے لگی ہو، اس وقت لابنگ میٹر کرتی ہے، ورنہ یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے. جاوید صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں نام لیے گئے ہیں خط میں، شہباز گل کا نام لیا گیا ہے، جمیل فاروقی کا نام لیا گیا ہے، علی امین گنڈا پور کا نام لیا گیا ہے. اگر آپ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو اس خط میں لکھا گیا ہے ہوا تو وہی ہے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ سی آئی اے ہے یا ایف بی آئی ہے یا جو وہ فارن ایجنٹ ہیں جن کو چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، یا امریکن لابی ہے، وہ کیا رہے ہیں؟ کویشچن تو یہ ہے، کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان انڈیا پہ حملہ کر دے؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو فتح کر لے؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر لوگوں میں مارنا شروع کر دیں، قتل و غارت شروع کر دے حکومت؟ ڈیمانڈ کیا ہے ان کی؟ ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ ہیومن رائٹس وائلیشن نہ کریں. اور جو جن بندوں کے آپ نے نام لیے ہیں، کیا وہ نہیں ہوئے؟ کیا وہ یوگنڈا کی ایجنسی نے آ کے ان کو اغوا کر لیا تھا، یا کہیں ایتھوپیا کی حکومت نے آ کے لینڈنگ کر کے ان کو اٹھا کر لے گئے تھے؟ یہ پاکستان میں ہوا تھا نا، پہلی چیز. اور دوسری بات ان کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ آپ جمہوری اصولوں کی پاسداری کریں. تو اس میں غلط کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ تیسری بات وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے آئین کے تحت اگر 90 ڈیز میں الیکشن ہونے تو الیکشن کرا. غلط کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ پرابلم ادھر یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہم آئین کی گولڈن جوبلی منا رہے ہیں اور جو آئین کے ہم دعوے دار ہیں، ہم نہ ہوں. بس ہم ہو گئے دنیا کے سامنے کہ ہم راہ مفرور ہیں. ہمیں خدا کا واسطہ روکو نہ ہم مفرور ہی رہیں گے. ہم نے عوام تک یہ جمہوریت جس کی ہم نے جھوٹی سچی چیمپئن شپ کے اٹھائے میں ہیں کپ، وہ ہمارے سے نہ چھینو. بس یہ رولا ہے سارا. اور بھائی تم جمہوری اصولوں پہ عمل کرو، آئین پہ عمل کرو، دنیا جو مرضی کرتا رہے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ عمل کرنا ہے پاکستان نے کرنا ہے نا، پاکستان کر لے گا. کرے نا، سوال یہی یہ تو پیدا بات ہوتا ہے ہے کہ امریکہ کو اب اس بات کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ یہ کیونکہ پاکستان ہم میں اپنا خیال نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنا خیال نہیں مجھے کر اس کا رہے. جواب افتخار صاحب سے لینا ہے. ہم دوسروں کو موقع دے رہے مجھے ہیں. اس کا جواب افتخار صاحب سے لینا ہے. افتخار صاحب بتائیے. اس نے کہا ہے نوید نے کہ انہوں نے 25 سے لے کے 30,000 روپے ماہانہ ڈالر پہ بندے رکھے ہیں. ابھی انڈیا کا ایک آدمی کا بھی نام لے رہا تھا. اصل میں ان کا پرابلم کیا ہے؟ ان کا یہ پرابلم ہے کہ پاکستان میں جو ایجنسیز ہیں ان کے خلاف جو ان کا شروع سے ایک سٹانس ہے کہ پاکستان کے جو تحقیقاتی ادارے انٹر سروس انٹیلیجنس اس کے خلاف بات کی جائے. پھر انہوں نے کہا ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں. میرے علم میں تو نہیں، میں چاروں دوستوں سے پوچھتا ہوں جو یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ پچھلے 1 سال میں کتنے ماورائے عدالت قتل ہمارے علم میں ہیں. اگر ہیں تو پلیز کھل کے بولیں. اپنا جبری گمشدگیاں کتنی رپورٹ ہوئی ہیں پاکستان میں؟ اگر رپورٹ نہیں ہوئی ہیں اور اگر آپ کے علم میں ہیں تو آپ کو بہادرانہ طور پہ آگے آ کے آج اسی پروگرام میں بتانا چاہیے. انٹرنیٹ کی آزادی پر سنگین پابندیاں، جتنی آزادی انٹرنیٹ کی پاکستان میں ہے اس سے زیادہ آزادی تو شاید امریکہ میں بھی نہ ہو. اور ابھی امریکہ کے جو 1,000 لوگوں کو گرفتار کر کے سزا ملنے والی ہے اس پہ بھی کبھی گفتگو کیجیے گا. یہ کون آدمی جس نے خط لکھا ہے؟ اگلا مسئلہ ان کا بڑا خوف، 2 بڑے اہم پوائنٹ ہیں جس پہ وہ چیخ رہے ہیں. مذہبی آزادی پر سخت پابندیاں. جی حالانکہ یہاں سب کچھ یہاں پہ اصل میں جو الجھن ان کو ہو رہی ہے وہ ایک خاص طبقے کی سوچ رکھتے ہیں
ایک خاص طبقے کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، اس خاص طبقے کے ذریعے پاکستان کے آئین کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں، اس آئین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس آئین کے بجائے کچھ اور عمرانی معاہدہ کروانے کی پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور آخری لفظ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، دان نکالنے کی بات نہیں ہے، اس نے لکھا ہے، میں نے لکھا۔ اور اگلا عمرانی معاہدہ لکھا سر پلیز میں آپ کو اس کا عمرانی جواب معاہدہ دیتی سوشل ہوں۔ کانٹریکٹ کو کہتے ہیں، آپ ترجمہ کیا اس کا، معاف کیجیے، آپ کو ہر بات عمران خان جس آئین کی بات کر رہے ہیں وہ عمرانی معاہدہ ایک معقول بات عمران سر خان پلیز کیسے کی جا میں سکتی سمجھا ہے؟ ہوں، سر پلیز آئین کی بات کر رہے ہیں۔ جس پر آخری بات۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے وہ ہم جنس پرستوں کو تشدد کرنا چاہا جا رہا ہے، اس پہ امریکہ کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی بہت زیادہ ہے۔ یہ ہیں جی امریکہ بڑے کے بڑے مطالبات آپ سے جو ان کو بہت تنگ کر رہے ہیں، یہ میں نے آپ کے آگے پیش کر دیا۔ نوید چوہدری صاحب، یہ جو امریکی کانگریس مین ہے نا، انہوں نے ڈاکٹر آصف کا بالخصوص شکریہ ادا کیا۔ سوری، مجھے سوال پی جے میر سر سے لینا ہے، میں کنفیوز ہو گئی سر۔ میں آپ کی ہاں بلاتا ہوں۔ ٹھیک ہے پی جے سر، آپ یہ بتا دیں کہ انہوں نے ڈاکٹر آصف کا شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ نے میری عمران خان صاحب سے بات کروائی ہے، یعنی کہ یہ سارا ایجنڈا یہ کہاں سیٹ ہو رہا ہے اور کہاں سے اس کے تانے بانے ملتے ہیں، یہ بات تو واضح ہو گئی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو جس نے یہ رپورٹ بنائی ہے نا، وہ نہایت ان پڑھ اور ایک اندھا آرگنائزیشن، میں نے نام لیا تو تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ٹھیک ہے، یہاں بالکل زیادتیاں ہوتی ہیں۔ یہ ضیاء کے زمانے میں جہانگیر بدر کو جب لیشنگ کی تو انہوں نے بڑا شور مچایا باہر، پھر بھٹو کے زمانے میں بھی ہوا، نواز شریف کے، عمران کے، اور آج بھی۔ دا کویسچن از، یہ چیزیں سارے دنیا کے اندر ہوتی ہیں۔ جو لوگ قانون کو توڑیں گے، اس کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ان کو پکڑیں گے، یہ ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے۔ لیکن پھر یہ مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں، ہماری ایجنسیز نے بتا دیا ہے کہ جو مسنگ پرسنز ہیں یہ خود جہادی بن کے کوئی سیریا چلا گیا، کوئی جارڈن چلا گیا، کوئی افغانستان چلا گیا، اور انہوں نے اس پہ فلمیں بھی بڑی بنائی ہیں۔ اوکے، یہ بھی ہو گیا۔ بات آتی ہے، ان جاہلوں سے پوچھو، تم پاکستان کی بات کر رہے ہو، ہیومن رائٹس وائلیشن، واٹ اباؤٹ دا ہیومن رائٹ وائلیشنز اینڈ جینوسائڈ ان کشمیر؟ اس پہ تو تم بات کرتے نہیں ہو۔ اس پہ تو تم ایک بات نہیں کرتے کہ وہاں دالت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تامل، میزو، یہ ناگاز، ہر ایک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کشمیریز ان میں کرسچنز ہر ایک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یو ڈونٹ اسپیک دیر۔ وہ یہاں تو تم نے پیلٹس مارے ہیں، بلٹس ماری ہیں، پلاسٹک بلٹس ماری ہیں، ہر چیز کی ہے۔ ادھر تو آئی ڈونٹ سی اینی اسٹیٹمنٹس، بٹ فار پاکستان یو وانٹ ٹو کم along and criticize Pakistan for this. I don't accept your criticism. مذہبی آزادیوں پر سخت پابندی ہے، مجھے بتا دیں کہاں ہے؟ یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ دس از اے پروپیگینڈا ہم جس اگینسٹ پاکستان۔ پرستوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ نہیں جی، دس از اے پروپیگینڈا، ٹوٹل پروپیگینڈا اگینسٹ پاکستان۔ اگر کسی نے ہم سے بات کرنی ہے، آپ ہم پہ ضرور تنقید کریں، جہاں غلط ہیں ہم پکڑیں ہمیں، بٹ جائز تنقید ہونی چاہیے۔ جو آپ نے 75 سال سے کشمیر میں آپ کر رہے ہیں، اس میں کس نے بات کی ہے؟ اور جو ابھی ریسنٹلی فلسطین میں ہو رہا ہے، مجھے بتائیں کس نے بات کی ہے؟ نہیں جی، فلسطین از ناٹ مائی ایشو، مائی ایشو از مائی کشمیر۔ آئی اسپیک اباؤٹ کشمیر، ناٹ ہیومن پیلسٹائن۔ رائٹس وائلیشن تو ادھر بھی بہت سر، ہو رہی ہے وائلیشن نا۔ پوری دنیا میں ہوتی ہے، ایون ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس دیر آر وائلیشنز۔ کالوں کے ساتھ کیا But کیا they ہے؟ should also talk about that. اور سر، کالوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ نے ریڈ انڈین کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ نے ایبوریجنی کے ساتھ کیا ختم سر، کیا ہے؟ آپ نے ویتنام میں کیا کیا ہے، افغانستان میں کیا کیا ہے، عراق میں کیا کیا ہے، آپ نے ایٹم بم گرایا، جاپان پہ گرایا، ہیروشیما پہ گرایا، ان سب کا جواب بھی امریکہ کو دینا ہوگا۔ نوید چوہدری صاحب بہت شکریہ آپ کا، پی جے میر سر، جاوید صاحب اور افتخار احمد صاحب، آپ سب کا۔ لیکن بات یہ ہے کہ امریکہ اگلی پالیسی چھوڑنی ہوگی، پک اینڈ چوز والے معاملے سے باہر نکلنا ہوگا اور دوسرے ممالک کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی ہوگی۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ سے اجازت، اللہ نے کے بعد۔